ये भी याद रखिए आप। ये मतलब नहीं कभी भी बातिल अपने पैरों नहीं चलता, कभी भी सक्सेस नहीं होता, ये दावा नहीं है, बल्कि दावे का हासिल ये है कि हक के मुकाबले में जब बातिल को लाएंगे तो कभी भी बातिल जो है उस वक्त कामयाब नहीं होगा। हाँ, हक के मुकाबले में ना हो तो बातिल खूब चलेगा, लेकिन जब हक के मुकाबले में लाया जाए बातिल को तो हक जो है वह गालिब आता है, बातिल कभी भी गालिब नहीं आता। ये अलग बात है कि हक को पेश करने वाले हक को सही तौर पर न पेश कर सके, वो तो एक अलग मसला है, लेकिन हक जो है वह हक आता ही है गालिब होने के वास्ते। अल हक यालू वला योला, हक गालिब होने के वास्ते आता है, मगलूब होने के वास्ते नहीं आता। तो जब बातिल को हक के मुकाबले में लाएंगे, बातिल जो है वो नेस्त नाबूद होगा और सक्सेस नहीं होगा, हक सक्सेस होगा। हाँ, अगर हक के मुकाबले में न लाए तो बातिल जो है वो अपने पैरों चलता रहेगा। इसलिए ये कहा कि अब जब तुमके मेरे हक के मुकाबले में जो मैं लाया हूं हक, इसके मुकाबले में तुम बातिल को लाए हो, ये कभी भी कामयाब नहीं होगा, अल्लाह ताला इसको बातिल करेंगे। वयुहिक्कुल्लाहुल हक्क बिकलिमातिही वलौ करिहल मुजरिमून, और अल्लाह सुब्हानहू व तआला अपने हुक्म से, बिकलिमातिही अपने बात से, अपने हुक्म से हक को साबित करके रहेंगे, अगरचे मुजरिमों को ये बात किसी तरह भी नापसंद क्यों ना हो। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फमा आमन लिमूसा इल्ला ज़ुर्रिय्यतुम मिन क़ौमिही अला ख़ौफ़िन मिन फ़िरऔन व मलइहिम अन यफ्तिनहुम व इन्न फ़िरऔन लआलिन फ़िल अर्द व इन्नहु लमिनल मुस्रिफ़ीन। वक़ाल मूसा या क़ौमि इन कुन्तुम आमन्तुम बिल्लाहि फ़अलैहि तवक्कलू इन कुन्तुम मुस्लिमीन। फ़क़ालू अलल्लाहि तवक्कलना रब्बना ला तजअलना फितनतल लिलक़ौमिज़ ज़ालिमीन वनज्जिना बिरहमतिक मिनल क़ौमिल काफ़िरीन। वअवहयना इला मूसा वअख़ीहि अन तबव्वआ लिक़ौमिकुमा बिमिस्र बुयूतन वजअलू बुयूतकुम क़िबलतन वअक़ीमुस्सलाह वबश्शिरिल मुअमिनीन। वक़ाल मूसा रब्बना इन्नक आतैत फ़िरऔन वमलअहू ज़ीनतन वअम्वालन फ़िल हयातिद दुनिया रब्बना लियुदिल्लू अन सबीलिक रब्बना त्मिस अला अम्वालिहिम वशदुद अला क़ुलूबिहिम फला युमिनू हत्ता यरवुल अज़ाबल अलीम। क़ाल क़द उजीबत दअवतुकुमा फ़ास्तक़ीमा वला तत्तबिअन्नि सबीलल लज़ीना ला यअलमून। वजावज़ना बिबनी इस्राईल अल-बहर फ़अत्बअहुम फ़िरऔन वजुनूदुहु बग़यन वअदवा हत्ता इज़ा अदरकहुल ग़रक़ क़ाल आमन्तु अन्नहु ला इलाहा इल्लल्लज़ी आमनत बिही बनू इस्राईल व अना मिनल मुस्लिमीन। الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين
فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آيَةً وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ عَنْ آيَاتِنَا لَغَافِلُونَ وَلَقَدْ بَوَّأْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مُبَوَّأَ صِدْقٍ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ فَمَا اخْتَلَفُوا حَتَّى جَاءَهُمُ الْعِلْمُ إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ فَإِن كُنتَ فِي شَكٍّ مِّمَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ فَاسْأَلِ الَّذِينَ يَقْرَؤُونَ الْكِتَابَ مِن قَبْلِكَ لَقَدْ جَاءَكَ الْحَقُّ مِن رَّبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ ولا تكونن من الذين كذبوا بآيات الله فتكون من الخاسرين إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم صدق الله العظيم. حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کا اور فرعون کا تذکرہ چل رہا ہے. آیت نمبر 74 سے آیت نمبر 75 سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ شروع ہوا. فما آمن لموسیٰ الا ذریۃ من قومہ. فرعون تو نہ مان سکا اور موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے مسلسل محنتوں اور جو معجزات ان کو اللہ کی طرف سے دیے گئے تھے ان کو دکھلانے کے نتیجے میں فرمایا کہ فرعون کی قوم یا حضرت موسیٰ علیہ السلام دونوں کی گنجائش ہیں. مفسرین دونوں باتیں کہتے ہیں. من قوم ہی اس کی قوم کے کچھ نوجوان ذریہ. مفسرین سب اس پر متفق ہیں کہ یہاں ذریتوں سے مراد نوجوان ہیں. اس کی قوم کے کچھ نوجوان جو ہیں وہ ایمان لے آئے. علی خوف من فرعون وملئهم ان یفتنہم. اس خوف کے ساتھ کہ فرعون اور اس کی جماعت کے لوگ ان کو کوئی مصیبت میں مبتلا نہ کر دیں اس جرم کے یہ ایمان لائیں. یہ خوف بھی تھا مگر پھر بھی کچھ نوجوان تیار ہوئے جو ایمان لا سکے. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم میں سے ہوں یا فرعون کے. لیکن آگے کی آیت جو بتلا رہی وہ یہ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے افراد ہیں, فرعون کے نہیں. کچھ لوگ تھے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم بنی اسرائیل میں کے, وہ بھی نوجوان, وہ ایمان لے آئے. ذریہ کے معنی یہ معلوم ہوا کہ بوڑھے جو تھے وہ وہیں بیٹھے رہ گئے, وہ ایمان نہ لائے. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جن کے لیے محنتیں کر رہے ہیں, جن کو فرعون کی ظلم سے ستم سے نجات دلانے کی کوشش کر رہے ہیں, اس قوم کے بوڑھے جو تھے وہ جمے ہوئے ہیں, وہ ایمان نہیں لاتے, نوجوان ایمان لائیں. اسی سے مفسرین نے اس بات کو سمجھا ہے کہ اصل بات یہ ہے کہ نوجوانوں میں جذبات بھی جوان ہوتے ہیں, قوت فیصلہ بھی ان کی جوان ہوتی ہے. یہ ہو سکتا ہے کہ ان کو فیصلہ غلط ہو, لیکن یوں کہ یہ سڈنلی فیصلہ کرتے ہیں اور اس پر جو ہے وہ چل پڑتے ہیں. نوجوانوں میں یہ بات
بوڑھے آدمی جو ہیں نوجوانوں کے مقابلے میں یہ خطرہ تو کم ہو جاتا ہے کہ ان کے فیصلے غلط ہوں، مگر ساتھ میں یہ بھی لگ جاتا ہے ان کے ساتھ کہ فیصلے بھی بہت دیر میں ہوتے ہیں، ان کے جلدی نہیں فیصلہ کرتے، اس لیے کہ ہمتیں جو ہیں وہ پست ہو جاتی ہیں، ان میں کمزوری آ جاتی ہے۔ اس واسطے جوان ہی آگے بڑھا کرتے ہیں، جب کوئی اس طرح کے انقلابی کام ہوں تو آپ دیکھتے ہیں کہ جوان اس میں آ جاتے ہیں۔ اور میں تو یہ کہتا ہوں اللہ تعالیٰ معاف کرے، جو بات دیکھنے میں آتی وہ یہ کم پڑھے لکھے لوگ جو ہیں وہ بھی زیادہ آگے آ جاتے ہیں جلدی سے، اور جو زیادہ پڑھے لکھے ہوتے ہیں وہ تو بالکل ہی بزدل ہو جاتے ہیں۔ واقعہ تو یہ تو نوجوان جو ہے وہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے دیکھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر لبیک کہنے والے ان میں اکثریت کن لوگوں کی ہے؟ علی ابن ابی طالب، عمار ابن یاسر، سمجھ میں آیا، اسی طرح سے صہیب رومی، سلمان فارسی وغیرہ وغیرہ رضی اللہ عنہ۔ یہ سب کے سب وہ ہیں جو نوجوان ہیں، جن کی عمر 20 اور 30 اور 15 کے درمیان جن کی عمر ہیں وہی ایمان لائیں، لیکن بوڑھے تو چند ایک ہیں۔ ہم عمر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم عمر میں کون کون ہیں؟ سیدنا ابوبکر صدیق کو کہا جا سکتا ہے کہ دو 3 سال چھوٹے ہیں، ہم عمر میں کہہ سکتے ہیں۔ اسی طرح سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ ان سے اور چھوٹے ہیں، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ قریب قریب۔ تو یوں کہ یہ کہ 10 سال کے کم عمری کے اندر، 10 سال بھی کم ہوا تو 30 سال کے تو پھر بھی ہو گئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا 40 سال، تو اس کے معنی یہ ہوگا کہ ان کی عمر میں 30 سال ہوئے۔ بات پھر بھی وہی ہوئی کہ جو جوان ہیں یا نوجوان ہیں وہی ایمان لا رہے ہیں، وہی جھنڈا اٹھائے ہوئے ہیں دعوت اسلامی کا، اور بوڑھے مخالفت کر رہے ہیں۔ کیوں مخالفت کر رہے ہیں؟ اس لیے کہ ان کو ہر طرح کے خطرے جو ہیں وہ تو گھیر رہے ہیں، امیدیں کم ان کے پاس ہوتی ہیں، خطرے زیادہ ہوتے ہیں۔ یہ بات محسوس کر رہے ہیں نہیں؟ بوڑھوں کے ذہنوں میں خطرات زیادہ ہوتے ہیں، امیدیں کم ہوتی ہیں، اور جوان آدمی کے ذہنوں کے اندر خطرات کم ہوتے ہیں، امیدیں زیادہ ہوتی ہیں۔ تو فما آمن لموسیٰ الا ذریۃ من قومہ من اعلی خوف، من خوف تھا کیونکہ وہ انوائرمنٹ ہی ہے، یہ فرعون جیسا جابر بادشاہ، اور اس کا جو ہے حکم، ایک حکم اور ایک اشارے ابرو پر ہزاروں کی گردنیں اڑ جائیں، اس فرعون سے ڈر تو ہے۔ فرمایا کہ یہ ڈر فرعون اور اس کی جماعت جو تھی، یعنی مطلب اس کی کیبنٹ، پوری حکومت، اس سے ڈر تھا کس بات کا کہ یہ مصیبت میں مبتلا کریں۔ وَإِنَّ فِرْعَوْنَ لَعَالٍ فِي الْأَرْضِ، اللہ میاں بھی اس کو ریئلائز کر رہے ہیں، فرماتے ہیں کہ وہ فرعون تھا بھی زمین میں بڑا سر چڑھا، لعالٍ کا ترجمہ سر چڑھا تھا، وَإِنَّهُ لَمِنَ الْمُسْرِفِينَ، اور معاملات میں کچھ آگے حد سے بڑھ جانے والا تھا۔ بھئی ہر چیز کی ایک لمٹ ہوتی ہے، ظلم کی بھی ایک لمٹ اور حد ہوتی ہے، انصاف کی، لیکن معلوم ہوتا ہے کہ وہ ظلم میں، سرکشی میں کچھ حدوں کو پار کر چکا تھا، اس لیے اس سے ڈرنا جو ہے وہ کوئی ایسی بات نہیں تھی کہ جس کی مذمت کی جائے، ڈرنا معقول تھا، یہ مطلب ہے۔ لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان حالات میں بھی کیسی ہمت بنائی۔ فرمایا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، اے قوم ان کنتم آمنتم باللہ فعلیہ توکلوا ان کنتم مومنین۔ اس ماحول کے اندر وہی شخص ایسی بات کہہ سکتا ہے کہ جس کا ایمان بڑا مضبوط ہو، اور نبی سے بڑھ کر کس کا ایمان مضبوط ہو سکتا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، میری قوم اگر تم اللہ پر ایمان لا چکے ہو تو پھر اسی پر بھروسہ کرو اگر تم واقعتاً فرما بردار ہو۔ مومنین مسلمین دو لفظ آئے ہیں یہاں۔ اگر تم ایمان والے ہو، ایمان لا چکے اللہ پر، اگر تم مسلمان ہو، ظاہر ہے کہ ایمان دل میں، اسلام جو ہے ہاتھ اور پیروں میں، یہ دو چیزیں جب ہوں گی تو اس کا لازمی اثر یہ ہوگا کہ اللہ پر بھروسہ ہے۔ اللہ پر اگر بھروسہ کسی کا نہیں ہے تو اس کے معنی یہ ہوگا یہ ایمان میں کمی، یہ اسلام میں کمی۔ اس لیے فرمایا کہ ان کنتم آمنتم باللہ فعلیہ توکلوا ان کنتم مسلمین۔ ایک مومن اور مسلم بندہ جو ہے وہ تو کیا ہے، وہ مصرع آتش نمرود میں کیا ہے، وہ کس کا مصرع ہے، وہ آتش نمرود میں کود پڑا، بے دھڑک کود پڑا، کیا ہے وہ مصرع؟ بے دھڑک کود پڑا، نہیں وہی لفظ جو ہے بیچ میں وہ نہیں یاد آ رہا ہم کو۔ چلیے ہم تو ویسے بھی شعر شاعری کا آدمی نہیں۔ تو بہرحال یہ کہ ایمان اور اسلام
یہ آدمی میں یہ بات ضرور پیدا کرتے ہیں کہ حالات کا دباؤ اس پر نہیں ہوتا، اللہ کے پر بھروسہ ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے۔ واقعہ یہ ہے جن لوگوں نے کمیونسٹوں کے اور کمیونزم کے لٹریچر کا مطالعہ کیا ہے وہ جانتے ہوں گے کہ کمیونسٹوں نے یہ بات کہی کہ مذہب جو ہے وہ ایک نشہ ہے۔ مذہب کو افیون کہتے ہیں کمیونسٹ، تو یہ افیون ہے لیکن نشہ ہے۔ کیا مطلب؟ عقل سے نہیں کی کوئی بات ہوتی، بس جیسے ایک دیوانہ جو ہے دیوانگی کے اندر بات کرتا ہے اور کہتا ہے اور جو بھی کام کرتا ہے دیوانے پن میں، عقل سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ اسی طرح یہ مذہب جو ہے یہ بھی ایک نشہ ہے کہ ایک مذہب کے نشے کے اندر صاحب ہم جنت میں جائیں گے، جہنم سے بچیں گے، اور اب صاحب یہ فلانی چیز سے بچ رہے ہیں اور فلانی چیز پر عمل کر رہے ہیں، یہ سب ایک نشہ ہے۔ تو میں کہتا ہوں کہ ایک لحاظ سے صحیح بھی ہے یہ بات کہ جب یہ نشہ کسی پر آ جاتا ہے تو پھر اس کو واقعتاً اس کو نفع نقصان کی وہ ترازو اس کے ہاتھ سے نکل جاتی ہے جو دوسروں کے ہاتھوں میں ہے۔ دوسرے لوگ جو ہیں وہ دنیا کے اپنے اعتبار سے دیکھتے ہیں کہ کیا چیز نفع کی اور کیا چیز نقصان کی۔ یہ دین کا نشہ جو ہے جس کو مل جائے وہ ہر چیز کو آخرت کی ترازو میں تولتا ہے کہ وہاں کیا چیز نقصان کی اور کیا چیز نفع کی۔ اس اعتبار سے تو واقعی نشہ ہے۔ اسی بات سے ہمارے ہاں مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ اور تھانوی رحمۃ اللہ علیہ ان کے حوالے سے فرماتے تھے، مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کہ وہ فرماتے تھے کہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ فرمایا کہ اگر حضرات صحابہ رضی اللہ عنہ میں سے کوئی اس وقت آ جائے زندہ ہو کر تو ہم ان کو دیوانہ کہیں اور وہ ہمیں کافر کہیں۔ مولانا نانوتوی کہا کرتے تھے کہ وہ تو انہوں نے صحابہ کی بات کی، امام غزالی اگر زندہ ہو کر آ جائیں تو ہم انہیں دیوانہ کہیں، وہ ہمیں کافر کہیں۔ تو یہ دراصل کیا ہے؟ وہ وہی بات ہے کہ اللہ پر بھروسہ، ایمان اور اسلام کے تقاضے سب سے آگے، بقیہ تمام چیزیں پیچھے۔ تو اس ترازو میں جب تولتے ہیں ہر چیز کو تو ظاہر بات ہے کہ پھر تو یہی ہے کہ وہ دیوانے اور یہ کافر۔ صحیح بھی جو کتابوں میں ہم پڑھتے ہیں حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم کی باتوں کو اور بزرگان دین کے اور دور اول کے جو قصے اور پھر اپنی زندگی کو کمپیئر کرتے ہیں تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ زمین اور آسمان کے فاصلے بھی شاید محدود کم ہیں اس اعتبار سے، کہاں ہم اور کہاں وہ۔ اگر وہ ایمان اور اسلام ہے تو پھر اس کو تو ایمان اور اسلام نہیں کہا جا سکتا جو ہم میں ہے۔ واقعہ تو یہ ہے، یعنی ان میں بعض واقعات تو ایسے ہیں کہ میں آج بھی اگر وہ حدیث کی کتابوں میں یا تاریخ اسلام کی ان کتابوں میں کہ جس کو جھٹلایا نہیں جا سکتا، اگر ان میں وہ واقعات نہ ہوتے اور یہ اس جیسے اور دیگر واقعات اسلام کی تاریخ میں نہ ہوتے، ان میں سے ایک واقعہ ایسا ہے کہ اس کو ماننے کو آج بھی طبیعت تیار نہیں ہوتی، یعنی عقل۔ اب مثال کے طور پر میں پوچھتا ہوں عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ عنہ کا قصہ غزوہ موطا کے اندر کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن 3 کمانڈرز کو نامزد کر دیا تھا انہی میں عبداللہ ابن رواحہ کہ یہ ہوگا وہ نہ رہے تو وہ ہوگا، وہ نہ ہو تو تیسرے نمبر پر عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ عنہ۔ اور اس کے بعد فرمایا تھا کہ اگر یہ نہ ہو تو پھر تم لوگ خود بنا لینا جو بھی ہے۔ عبداللہ ابن رواحہ کمانڈر ہیں، 2 کمانڈر جو ہیں وہ شہید ہو چکے ہیں، تو کمانڈر کے ہاتھ میں جھنڈا ہی ہے۔ اب وہ جھنڈا جو ہے ہاتھ میں، ایک ہاتھ میں جھنڈا اور دوسرے سے لڑ رہے ہیں۔ نتیجہ یہ ہوا کہ بھئی جنگ کے میدان میں جھنڈے کی بڑی قیمت ہے۔ جھنڈا بلند ہے تو قوم بھی بلند ہے، جھنڈا سرنگوں ہو گیا تو قوم بھی سرنگوں ہو گئی۔ آج بھی دیکھتے ہیں کہ کوئی مرمرا جائے تو جھنڈے کو سرنگوں اسی واسطے کرتے ہیں۔ تو پوری قوم کی علامت اور عزت اور آبرو کی نشانی جھنڈا ہوتی ہے، شاید اسی واسطے بعض قوموں میں جھنڈے کو سلامی دی جاتی۔ تو بہرحال عبداللہ ابن رواحہ کے ہاتھ میں جھنڈا ہے، دشمن نے حملہ کیا اور ان کا وہ ہاتھ پر ضرب پڑی جس ہاتھ میں جھنڈا تھا۔ عبداللہ ابن رواحہ نے دوسرے ہاتھ سے جھنڈے کو پکڑ لیا، ایک ہاتھ تو چلا گیا، دوسرے ہاتھ سے جھنڈے کو پکڑے ہوئے ہیں۔ ارے جھنڈے کو پکڑے ہوئے ہیں تو لڑیں کیسے؟ لڑنے کا مسئلہ پیچھے گیا، جھنڈے کو سنبھالنے کا مسئلہ آگے آ گیا۔ اسلام کا جھنڈا کرنے کو نہ ہونے پائے، دشمن کے لیے بہت آسان ہو گیا تھا، اس نے ادھر سے پینترا دے کر کے ان کے اس ہاتھ پہ بھی مارا
تو اب جھنڈا کیسے ملے گا؟ دونوں ہاتھ گئے. عبداللہ بن رواحہ نے گرنے سے بچانے کے لیے منہ سے اس کو پکڑ لیا. سمجھا؟ تو اب ظاہر ہے کہ ایسی صورت میں اب ان کے لیے بچاؤ کی کوئی صورت نہیں رہی. دشمن نے دیکھ لیا کہ دونوں ہاتھ چلے گئے تو پھر ان کے اوپر حملہ کیا. مسلمانوں کو جس نظر پڑی تو فوراً جا کر انہوں نے منہ سے جھنڈا لے کر اس کو سنبھال لیا اور فوری طور پر جو ہے وہ امیر کو تجویز کیا گیا. خالد بن ولید رضی اللہ عنہ جو ہے امیر بنائے گئے, اس وقت کمانڈر بنائے گئے اور ان کی سرکردگی میں یہ لڑائی جیتی گئی. آپ ذرا بتائیں, تصور کریں تھوڑا سا, ہمارے ذرا کوئی سوئی چکا دے ایسی طوی, جھنڈا وہ پڑا ہوا, ہم تو چھوڑ کے بھاگ جائیں. سمجھ میں آئے؟ اول تو میدان جنگ میں کون جا رہا ہے؟ وہاں دونوں ہاتھ گئے اور دانتوں سے اس کو پکڑے ہوئے ہیں جھنڈے کو. کیا عقل میں یہ بات آتی ہے؟ مگر ہمارے نہیں آتی, ان کے لیے آسان تھا. تو اسی لیے میں کہتا ہوں کہ ان کو ہم دیکھیں تو ہم کو کہیں دیوانہ, وہ ہمیں دیکھیں تو کافر کہیں. تو یہ مذہب جو ہے حقیقتاً ایک نشہ ہے, مگر گرانے والا نشہ نہیں, گرتے ہوئے سنبھالنے والا نشہ ہے. یہ ویسا نشہ ہے. تو اس لیے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے جو واقعتاً اس نشے سے سرشار ہیں, اپنی قوم کو ہدایت فرمائیں کہ اے میری قوم, اگر تم ایمان لا چکے اللہ پر تو اسی پر تم بھروسہ کرو اگر تم فرما بردار ہو. فقالوا علی اللہ توکلنا. آج ہم مسلمان کتنے معاملات کے اندر ہم یہ کہتے ہیں اجی دنیا میں رہنا, اجی یہ کام بھی ہونا, اجی یہ کام بھی ہونا. کتنوں کو میں نے یہ سنتے ہوئے دیکھا ہے, کہتے ہوئے دیکھا ہے. صاحب جزاکم اللہ, یہ ہوئی نا بات, بالکل یہ شعر مصرع یاد ہو, اللہ آپ کو خوش رکھے. بے دھڑک کود پڑا آتش نمرود میں عشق, یہی ہے وہ جاندار مصرع ہے. بے دھڑک کود پڑا آتش نمرود میں عشق. عاشق کو اس سے کیا سروکار کہ مروں گا کہ جیوں گا؟ تو وہ تو عشق میں مبتلا ہے. واقعی ہے, عشق ایک جنون ہے. جزاکم اللہ خیرا. فقالوا على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تو نبی ہیں, واقعی ان کا تو ایمان جیسا ہو سو ہو, مگر یہ نبی کی صحبت بھی بڑی عجیب ہے. ایسی کیمیا اثر ہے کہ پل میں تو جہنمی تو پل میں جنتی. اگر واقعتاً اس کے اندر صلاحیت موجود ہے انوار نبوت کو آبزرو کرنے کی, تو ایک پل پہلے جو جہنمی تھا, ایک پل کے بعد جو ہے وہ آپ دیکھتے ہیں عمر فاروق رضی اللہ عنہ تلوار لے کے چلے, اس حالت میں جہنمی ہے کہ نہیں؟ اس حالت میں کہ نبی کو قتل کرنے جا رہے ہیں, لیکن تھوڑی دیر کے بعد کون سا مقام ان کو مل جاتا ہے؟ آپ دیکھتے ہیں کہ وہ پھر فاروق اعظم بن گئے. تو نبی کے انہی انوار کا صدقہ ہے. اسی واسطے امت کے وہ افراد کے جن کو نبی کی صحبت نصیب نہیں ہوئی, وہ کتنی بھی محنت کر لیں, ان کی محنت کی جزا اللہ کی طرف سے ملے گی فضل کے ساتھ اور انصاف کے ساتھ بھی, لیکن جو مقام صحابی کو نصیب ہو چکا ہے ان کے تو پیروں کے برابر بھی نہیں کوئی پہنچ سکتا. تو یہاں بھی یہی صورت ہے. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے اس صحبت کا اور ان کے انوار سے اور برکات سے جو فیض پایا, اس کا اثر کیا ہوا؟ موسیٰ علیہ السلام کے منہ سے جیسے نکلا اللہ پر بھروسہ کرنا کوئی خطرہ نہیں, تو کہنے کے بالکل ٹھیک, ہمارا اللہ ہی بھروسہ ہے. یہاں کوئی, میں نے کہا نہ وہ شاعری کر رہے ہیں نہ یہ شاعری کر رہے ہیں, دونوں کے یہاں شاعری نہیں ہے, دونوں حقیقت پر بولے. جیسے موسیٰ علیہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. آپ نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص کامل ایمان نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے نزدیک اس کے والدین اور اس کی اولاد اور ساری دنیا کے انسانوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے سنا, بیٹھے تھے وہیں, عرض کہ یا رسول اللہ آپ ہر چیز سے زیادہ محبوب ہیں میرے نزدیک
مگر میرا نفس، الا نفسی، یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہاتھ ان کے سینے پر مارا، آپ نے فرمایا تیرے نفس سے بھی زیادہ۔ اس کے بعد حضرت یا رسول اللہ میرے نفس سے بھی زیادہ۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر کے نزدیک محبوب ہو گئے ہیں ساری دنیا کے انسانوں، والدین، اولاد اور اپنے نفس سے بھی زیادہ۔ مفسرین محدثین اس حدیث پر کلام کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ عمر فاروق نے اس وقت جو بات کہی تھی صاف صاف کہہ دیا، میرا نفس جو ہے وہ اس سے زیادہ مجھے آپ محبوب نہیں معلوم ہو رہے ہیں۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تھپکی ان کے سینے پہ دی اور اس کا اثر یہ ہوا کہ وہ جو کھوٹ جتنا باقی تھا وہ بھی نکل گیا پل بھر کے اندر۔ یہ تو عام ہے جو محدثین یہ بات کہتے ہیں۔ مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے، اللہ ان کے قبر کو نور سے بھرے، بڑی عجیب بات کہی۔ انہوں نے اس حدیث کو لیا، انہوں نے کہا تھا کہ نہیں یہ بات نہیں ہے، بات یہ کہ الا نفسی، مگر میرا نفس۔ یہاں کہہ کے خاموش ہو گئے، یوں نہیں کہتے کہ میرے نفس جو ہے وہ آپ سے زیادہ محبوب نہیں، الا نفسی کہہ کر خاموش ہو رہے ہیں حضرت عمر، مگر میرا نفس۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ اپنے نفس، میرا نفس جو ہے وہ یہ کہا کر خاموش ہو گیا اور سننا چاہتے ہیں آپ ہی فرمائیں، آپ میرے محبوب ہیں تو آپ ہی فرمائیں میرے تعلق سے آپ کیا کہنا چاہتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سینے پر ہاتھ مار کر جو فرمایا کہ وہ نفسک، یعنی میں تیرے نفس سے بھی زیادہ محبوب ہوں، یہی لفظ سننا چاہتے تھے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے کہ خود محبوب کہہ دیں مجھ سے کہ وہ محبوب جو ہے وہ محبوب ہے محبت کرنے والے کے نزدیک اس کے نفس سے بھی زیادہ، تو اس میں زیادہ لذت ہے۔ تو وہ بات سننا چاہتے تھے حضرت عمر رضی اللہ عنہ، اللہ کے رسول۔ بہرحال یہ تو ایک نقطہ سنجیاں ہیں محدثین کی، مگر میرا یہ عرض کرنا ہے کہ اگر وہ جو عام محدثین نے جو معنی لیے ہیں اس کو بھی اگر رکھا جائے سامنے تو واقعی یہ نبوت کا فیض ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبتوں کا اور آپ کی انوار و برکات کا۔ مگر میں نے کہا تھا جس میں یہ صلاحیت ہو کہ انوار نبوت کو آپ ضرب کر سکیں، اور نہ تو ابو جہل بھی رات دن دیکھا کرتا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے کمالات کو، مگر مثال ایسی ہے کہ جیسے سورج تو روشنی برابر پھینکتا ہے، اس کے سامنے آئینہ کر دیجئے تو پوری سورج کی روشنی کو اپنے اندر لے لے گا، اور اگر الٹا توا سامنے کر دیجئے تو وہ توا ہی رہے گا، اس کی روشنی ذرا بھی اس میں سے پلٹ کر نہیں آئے گی۔ تو یہ سورج کا قصور تو نہ ہوا، یہ تو نہیں کہیں گے سورج کی روشنی اس پہ تو زیادہ پڑ رہی ہے اس پہ کم پڑ رہی، سورج کی روشنی یکساں پڑ رہی ہے۔ یہ روشنی کے قبول کرنے کی صلاحیت کا فرق ہے، توے میں صلاحیت نہیں ہے کالی چیز میں، اور آئینے کے اندر صلاحیت موجود ہے۔ تو اسی طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ انوار اور برکات وہ تو یکساں سورج کی روشنی کی طرح سے بکھر رہے ہیں، لیکن ابو جہل کے اندر وہ صلاحیت نہیں، عمر فاروق میں وہ صلاحیت تھی، کچھ دن کے لیے وہ چھپی ہوئی تھی، ایسی کہ جیسے یوں سمجھ لیجئے کہ جیسے ایک آئینہ زمین کے اوپر پڑا ہوا ہو اور اس کے اوپر جو ہے لوگ آ رہے ہیں جا رہے ہیں، گاڑیاں ادھر ادھر سے دوڑ رہی ہیں، اس پر مٹی آگے پڑ گئی، پتہ ہی نہیں چل رہا کہاں گیا آئینہ، اس کی چمک دمک ہی نظر نہیں آ رہی، لیکن آئینہ پھر آئینہ ہے۔ اگر آپ اس کو اٹھانے کے بعد اور یا نہ بھی اٹھائیں، ایک ہوا کا جھونکا ایسا ہے کہ اس کے اوپر کی گرد صاف کر دے تو پھر وہ آئینہ چمکنے لگ جائے گا۔ تو اسی طرح وہ صلاحیتیں کہ جن کو موقع نہیں ملا ہے ابھر کر سامنے آنے کا، جب موقع ملتا ہے تو وہ صلاحیت مند نظر آتا ہے۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ اس وقت سے پہلے جو ہیں ان میں وہ صلاحیت چھپی ہوئی ہیں صلاحیتیں مگر چھپی ہوئی ہیں۔ موقع ملا، قرآن شریف کو سنا، اور سننا وہ قرآن شریف نے وہ ہوا کا کام دیا کہ جیسے آئینے کے اوپر پڑی ہوئی گرد اڑ جائے، آئینہ چمک اٹھا، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا مقام بلند ہو گیا۔ تو میں کہہ رہا ہوں ایک موسیٰ علیہ السلام کی ان صحبت یافتہ لوگوں کی یہی حالت ہے۔ فقالوا علی اللہ توکلنا، انہوں نے کہا اللہ ہی پر ہمارا بھروسہ ہے۔ جو لوگ عربی گرامر کو جانتے ہیں وہ سمجھیں گے توکلنا علی اللہ نہیں ہے، کامن سینٹنس جو ہوگا وہ یہ ہے کہ ورب پہلے آتا ہے، ایڈورب بعد میں آتا ہے، فعل پہلے آتا ہے، متعلق فعل بعد میں آتا ہے۔ لیکن عربی گرامر کا اور دنیا میں ہر زبان کے گرامر کا قاعدہ یہ ہے کہ جس چیز کی امپورٹنس ہوتی ہے اس کو پہلے لے آتے ہیں۔ یہاں اللہ جو متعلق اور ایڈورب ہے اس کو پہلے لانا، اور توکلنا جو فعل ہے اس کو بعد میں لانا، یہ بتلانا، اس سے کیا معنی نکلے اللہ ہی پر ہم بھروسہ کرتے ہیں، کسی پر ہے ہی نہیں بھروسہ ہمارا۔ فقالوا علی اللہ توکلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین، اور اسی کے ساتھ
یہ بات تو کہہ دی، مگر یہ بھی احساس ہے کہ وہ مومن ہی کی آگے بڑی بات بولے، منہ سے بڑا بول جائے، وہ تو ایمان کے خلاف ہے۔ اسی بات سے آپ دیکھتے ہیں حضرت اسماعیل علیہ السلام جس وقت ان سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى، اے میرے پیارے بیٹے میں خواب میں یہ دیکھتا ہوں کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، تو کیا خیال ہے تیرا؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام بھی بڑے سمجھدار ہیں، نبی زادے ہیں اور بعد کے نبی بننے والے ہیں، سمجھ میں آیا؟ تو وہ صلاحیتیں ان میں ہیں، جواب بھی خوب دیا۔ قال یا ابت افعل ما تؤمر، ابا جان جس چیز کا آپ کو حکم مل گیا وہ کر ڈالیے۔ ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، سیدھا لفظ، بہت ہلکا پھلکا کیا تھا، میں صبر کروں گا، انا صابر یا انا اصبر، لیکن یہ تو گستاخی ہوتے، بہت بڑی بات ہو جاتی ہے اگر ایسے منہ سے نکال۔ مومن چاہے نبی کیوں نہ ہو، اللہ کے تعلق سے جب کوئی بات کرے گا اس میں حد درجے عاجزی، انکساری اور اللہ کی طاقتوں اور قوتوں کا پورا احساس اس میں شامل ہوگا۔ اسماعیل علیہ السلام اس بات کو کہ میں صبر کروں گا، آپ میری طرف سے بے فکر ہو جائیں، کس طرح کہہ رہے ہیں؟ ستجدنی، پہلی بات تو یہ آئی، امید ہے کہ آپ مجھے پائیں گے انشاءاللہ، اگر اللہ نے چاہا، من الصابرین، صبر کرنے والوں میں سے۔ معلوم ہوا حالانکہ خود اپنے آپ کو ذبح کے لیے پیش کر رہے ہیں، لیکن اس کے لیے کتنے الفاظ آئے ہیں؟ امید ہے کہ آپ پائیں گے اگر اللہ نے چاہا صبر کرنے والوں میں سے۔ یہ بھی نہیں کہ مجھے صبر کرنے والا، اس لیے کہ اگر میں صبر کروں گا کوئی نیا کام نہیں کروں گا، صبر کرنے والوں کی ایک لمبی فہرست ہے، میں بھی انہی میں شامل ہو جاؤں گا۔ یہ ہے انکسار ایک نبی کا۔ تو یہاں انہوں نے بھی یہ کہا کہ فقالوا علی اللہ توکلنا، ہاں تو ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم، جب یہ انہوں نے کہا کہ ہمیں اللہ پر ہمارا بھروسہ ہے، بات تو بڑی کہی، اسی لیے فوراً اللہ کی طرف متوجہ ہو گئے وہ مومنین اور اللہ سے دعا کرنے لگے، خدا بندہ ہمیں ظالم قوم کے لیے آزمائش نہ بنائیے۔ کیا مطلب؟ ہم توکل کر رہے ہیں، بھروسہ کر رہے ہیں، مگر دل کی حالت تو وہ آپ ہی کے قبضے میں ہے۔ اس وقت کا بھروسہ کرنے والا کل تک ہو سکتا ہے کہ آنے والے لمحے کے اندر اس کی وہ کیفیت نہ ہو۔ اس بات سے ہمیں آپ کی مدد درکار ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی، غالباً حدیث قدسی ہے کیا، کہ اللہ سبحانہ و تعالی کہ دل انسانوں کے اللہ کی دو انگلیوں کے بیچ میں، دو میں چھوٹے چھوٹے باریک حرف جو ہیں ٹیڑھے میڑھے، وہ ظاہر ہے کہ ہاتھوں کی انگلیوں سے جو ہے وہ بڑی جلدی سے بن سکتے ہیں، تو ہاتھوں کی انگلیاں جو ہیں بہت جلدی حرکت کرنے والی، اس میں ذرا دیر نہیں لگتی۔ اللہ کے ہاتھوں کی انگلیوں میں ہیں لوگوں کے دل، اس سے مراد یہ ہے کہ دلوں کے پھیرنے میں اللہ کو ذرا دیر نہیں لگتی، اس کے قبضے میں ہے، یہ مراد ہے۔ تو اس واسطے اصحاب موسیٰ نے یہ دعا کی، ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین، خداوندہ نہ بنائیے ہم کو آزمائش ظالم قوم کے واسطے، ونجنا برحمتک من القوم الکافرین، اور اپنی مہربانی سے کافر قوم سے ہم کو نجات دے دیجیے۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى وَأَخِيهِ أَن تَبَوَّآ لِقَوْمِكُمَا بِمِصْرَ بُيُوتًا۔ واقعہ یہ ہے کہ یہ جو ونجنا برحمتک من القوم الکافرین، ہم لوگ کسی دعا مانگنے والے کو جب سنتے ہیں یہ دعا کر لیتا ہے تو ہم بھی آمین تو کہہ دیتے ہیں، مگر واقعہ یہ ہے، آپ بھی ذرا سوچیے، میں بھی سوچتا ہوں اس کو، اس دعا کی قدر و قیمت اور ضرورت کا احساس کہ ہمیں کافر قوم سے نجات دے دے، ہمارے ذہن اس سے فارغ رہتے ہیں، ہمیں کوئی اس کی کوئی فکر نہیں ہے کہ ہم کافر قوم کے زیر حکومت ہیں، یہ ایک مسلمان قوم کے زیر حکومت ہے، زندگی کا سانس لے رہے ہیں، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، یہاں بھی رہ رہے ہیں، وہاں بھی رہ رہے ہیں، کیا فرق پڑ گیا؟ اس بات سے اگر کوئی قوم کافرین تو آمین تو کہہ دیتے ہیں، مگر طبیعت کے اندر اس کی ضرورت کا کوئی احساس نہیں ہمارے دلوں میں پیدا ہوتا کہ یہ کتنی کیا ضرورت ہے اس دعا کی کہ ہم کو کافر قوم سے نجات دے دے۔ مگر خوب یاد رکھیے، یہ کو کسی طرح پسند نہیں، اسلام کا اور مسلمان کا اقتدار اللہ کو پسند ہے۔ ویسے بھی اسلام پورے طور پر انفرادی زندگی میں اور اجتماعی زندگی میں، انڈیویجول لائف میں اور کمیونٹی لائف جو ہے
اس میں اسلام پورے طور پر نافذ ہی ہوتا ہے جب اسلام کا اقتدار ہو. اسلام جو سوسائٹی اور کمیونٹی بنانا چاہتا ہے وہ تو بنے گی جب اسلام اقتدار اسلام کا ہو. کافر کے اقتدار میں کیسے ہوگا؟ تو اس زمین پر اللہ کا نظام چلے تو کافر کے ہاتھوں چلے گا مسلمان کے ہاتھوں چلے گا؟ ظاہر کہ مسلمان کے ہاتھوں. یہ بہت بڑی چیز ہے. اس لیے ہم لوگ جب آمین کہیں یا اس دعا کو مانگیں تو واقعتاً اپنے طبیعتوں کے اندر اس کی ایک تقاضا پیدا ہونا چاہیے کہ اے اللہ ہم کو کافروں کی اس اقتدار سے ہم کو نجات دے کر اسلام کے زیر اقتدار لے آ. بلا شبہ آج ہم دیکھ رہے ہیں، تسلیم ہے یہ بات کہ آج جہاں جہاں مسلمانوں کے ہاتھوں میں اقتدار ہے وہاں کی حالت کچھ ان ملکوں سے کہ جن میں کافروں کا اقتدار ہے کچھ زیادہ اچھی نہیں. لوگ یہی بات کہا بھی کرتے ہیں، مگر میں اس معاملے کو واضح کر دوں، خوب اچھی طرح سمجھ لیجئے، کیونکہ لوگ اس میں آپ نے دیکھا ہوگا بہت سے لوگ اسی طرح کی باتیں کیا کرتے ہیں. اجی کیا ہے وہاں کیا ہے یہاں کیا ہے، جیسا وہاں ایسے ہی یہاں. پھر بھی فرق ہے. اسی فرق کو میں بتانا چاہتا ہوں. مجھے بتائیے ایمانداری سے اسلامی اور مطلب قرآنی اور حدیثی تعلیمات کی روشنی میں ایک مومن جو مثلا عملی غلطیوں میں مبتلا ہے، اس کے اعمال درست نہیں ہے جیسے ہونے چاہیے مگر ہے مومن، ایمان ہے، مسلمان کہلاتا ہے وہ شخص، اور ایک اس کے برابر میں ایک کافر ہے. یہ بتائیے ان دونوں میں کون اچھا ہے؟ جی ان دونوں میں آپ کس کو ترجیح دیں گے؟ مومن کو. ابھی نہیں سمجھ میں آ رہی بات، میں اور بتاتا ہوں. شادی بیاہ کا مسئلہ ہے، کافروں سے رشتہ کریں گے مومن سے رشتہ کریں گے؟ تسلیم ہے کہ مومن وہی مومن اچھا ہے کہ جس کا ایمان بھی اچھا ہو، اسلام بھی اچھا ہو. لیکن اگر اسلام اس کا جو ہے مضبوط نہیں ہے تو یوں تو نہیں کہے گے کہ صاحب پھر ہماری بلا سے ایسے ہی کافر اور ایسے ہی مومن. نہیں. تو ٹھیک جب انڈیویجولی جو ہے اگر ایک فرد کو آپ اس طرح سے دیکھتے ہیں کہ یہ مومن ہے یا کافر ہے، اور مومن ہونا اس کا ہماری نظروں میں بڑا قیمتی ہے اگرچہ اس کے اعمال خراب ہوں، کیا وجہ ہے کہ پھر ہم کسی مسلم اسٹیٹ کے تعلق سے ہماری ترازو یہی رہے کہ اگر اسلامی اسٹیٹ جبھی ہوگی کہ جبکہ 100% اسلام نافذ ہو رہا ہو تبھی ہم اس کو پسند کریں گے، اور اگر غلطی اس کے اندر ہوگی تو پھر کافر حکومت میں اور مسلم حکومت میں کوئی فرق نہیں. کتنی کامن سینس کی بات ہے. اس واسطے جیسے ایک فاسق مسلمان پھر بھی کافر سے بہتر ہے، اسی طرح سے ایک فاسق حکومت سلطنت اسلامی مسلمان سلطنت جو فاسق ہے وہ پھر بھی کافر سلطنت سے بہتر ہوگی. ٹھیک ہے. مگر میں نے کہا کہ یہ ہمارے میں جو بات کہہ رہا ہوں اس میں سینس ہے، مگر اس کے باوجود مسلمانوں کے ذہن سے یہ باتیں کیوں نکل جاتی ہیں؟ مسلمان کیوں اس طرح کی باتیں کہنے لگتے ہیں؟ اس لیے کہ ہماری حالت بھونپو کی ہے. بھونپو جو ہوتا ہے نا وہ جو منہ پہ لگا کر بولتے ہیں، جو پیچھے سے بولے گا وہی آواز وہاں سے آئے گی. ہم لوگوں کی حالت یہ ہو گئی کہ جو یورپ اور ہم سے جو یہ اورینٹلسٹ جو کہلواتے ہیں وہی کہنے لگتے ہیں، کیونکہ یہ نہیں چاہتے دنیا میں کہ مسلمان جو ہیں ان کو طاقت ملے اور مسلم اسٹیٹ دنیا میں بنے. ان کو سب سے زیادہ بخار اسی بات سے آتا ہے. اس بات سے مسلمانوں سے اس طرح کی باتیں کہتے ہیں کہ کہلوا دیتے ہیں کہ صاحب کیا حرج ہے، کیا فرق ہے اس حکومت میں اور اس حکومت میں. تو یہ تو حکومت ہو بالکل خلافت راشدہ والی، اور نہیں ہو تو کیوں صاحب اگر کسی کو پیٹ بھرائی روٹی نہ ملتی ہو اور یہ کہا جائے کہ بھئی اتنی تو نہیں ہے کہ جس سے آپ کا پیٹ بھر سکے مگر تھوڑی سی روٹی کھا لیجئے، اور آدمی کو بھوک لگ رہی وہ کہا کہ نہیں کھاؤں گا تو جبھی کھاؤں گا جب پیٹ بھرائی ملے گی، نہیں تو بھوکا ہی رہوں گا. عقل کی بات ہے. ٹھیک یہ صورت وہاں ہے کہ بھائی ٹھیک ہے بہترین جو ہے سلطنت اور حکومت تو وہ ہے جو اعلیٰ منہاج نبوہ ہو، خلافت راشدہ کے طریقے پر ہو. ہماری کوششیں یہی ہونی چاہیے. لیکن اگر وہ نہ مل رہی ہو، وہ نہ نصیب ہو، تو جس کو کہا کرتے ہیں کھٹی چھانٹ سے بھی جانا، یہ کون سی عقل مندی کی بات ہوگی؟ پھر بھی ہم کافر حکومت کے مقابلے میں مسلم حکومت ہی کو گویا ترجیح دیں گے. اس سے یہ بات بھی سمجھ میں آ گئی اور سمجھ میں آ جانی چاہیے کہ جو لوگ اس طرح کی تقسیم کرتے ہیں کہ صاحب مسلمانوں کی حکومت ہے اسلامی حکومت نہیں، فضول کی بات ہے. اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. ایک مسلمان اور اسلام ان میں کوئی فرق ہم نہ کریں، وہی بات ہوگی کہ جیسے فاسق فرد ہے ایسے ایک فاسق حکومت ہے بس. لیکن مسلمانوں کی حکومت ہے، کافر کے مقابلے میں اس کو ہر صورت میں اس کا درجہ بڑھا ہوا ہونا چاہیے ہماری نظروں کے اندر. اگر ہم اپنے ذہن اور فکر کو اس طرح نہ بنا سکے قیامت تک یاد رکھیے ہم حکومت نہیں حاصل کر سکتے.
سمجھ میں آیا؟ ہم اسی طرح سے ذلیل ہوتے رہیں گے. اللہ نے وہ کیا پڑھی کہ تھیلی میں سجا سجا کر کے جو ہے وہ آپ کو پیش کرتے رہیں گے. اگر ہمارے دلوں کے اندر وہ تقاضا نہیں ہوگا اور ضرورت مندی کا احساس نہیں ہوگا ہمیں, تو اللہ کیوں دیں گے ہم کو حکومتیں؟ بلکہ جو ہے سو وہ بھی چن جائیں گی. تو بہرحال یہ کہ وَنَجِّنَا بِرَحْمَتِكَ مِنَ الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ, یہ انہوں نے دعا کی تھی. وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى وَأَخِيهِ أَن تَبَوَّآ لِقَوْمِكُمَا بِمِصْرَ بُيُوتًا وَاجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ. اور ہم نے وحی کی موسیٰ اور اس کے بھائی کی طرف کہ تم بناؤ ٹھکانہ اپنی قوم کا مصر میں اور گھر بنا کر کے. معلوم یہ ہوتا ہے کہ اب ایمرجنسی نافذ ہو گئی ہے پورے ملک میں فرعون کی طرف سے, اور مسلمانوں کے لیے زمین تنگ ہو رہی ہے. مذہبی امور کے انجام دینے پر پابندیاں لگ گئی ہیں. یہ سمجھ میں آ رہی بات اس آیت سے کہ مسجدوں میں عبادت خانوں میں جا کر کے نمازیں پڑھنا اور عبادت کرنا شریعت موسوی کے مطابق ممنوع ہے. یہ آرڈیننس جاری ہو چکا ہے. اب کیا کریں؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اپنی قوم کے گھروں کو وَاجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ, کوئی ضرورت نہیں مصر چھوڑنے کی, ابھی مصر میں ٹھہرو. رہ گئی نماز تو معاف نہیں ہے, مگر اس کے لیے جو یہ حکم تھا کہ نماز کے واسطے عبادت کے واسطے عبادت خانہ میں جاؤ, تو اگر عبادت خانوں میں جانا ممکن نہیں رہا اس آرڈیننس کی وجہ سے, تو اپنے گھروں کے اندر نماز پڑھو. وَاجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ, اور بناؤ تم اپنے گھروں کو قبلہ اور نمازوں کو قائم کرو. قبلتاً کے معنی بعض مفسرین نے تو یہ لیے ہیں کہ اپنے گھروں کو قبلہ رخ بنا لو, یہ معنی لیے ہیں. لیکن بعض نے کہا قبلتاً کے معنی مسجدن ہیں, اپنے گھروں کو مسجد بنا لو, یعنی اپنے گھروں کے اندر نماز پڑھو. تو یوں کہیے کہ جیسے حکم آج مسلمانوں کے لیے ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جُعِلَتْ لِلْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا, کہ میرے واسطے ساری زمین پاک بنا دی گئی اور مسجد بنا دی گئی, جہاں چاہے نماز پڑھ لو نماز ہو جائے گی. ایک ہے نماز کی فضیلت. نماز کی فضیلت جو ہے وہ تو مسجد کے اندر ہے, اور اگر مسجد کا پڑوسی ہے تو اس کی نماز میں تو نقصان رہے گا اگر مسجد میں نہیں آ کر پڑے گا, لیکن نماز ہو جائے گی پھر بھی. فرمایا حدیث میں لا صلاۃ لجار المسجد الا فی المسجد, کہ مسجد کے پڑوسی کی نماز مسجد ہی کے اندر ہوتی ہے, مسجد سے باہر نہیں, کیونکہ وہ پڑوس میں اس کو کیا دشواری ہے کہ مسجد میں نہ پڑھے. لیکن تمام فقہا یہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد یہ کہ اس کی نماز مکمل نہیں ہوتی, یوں کہیے کہ بارونق نہیں ہوتی پڑوسی کی نماز مسجد کے علاوہ کسی اور جگہ. لیکن بہرحال جہاں بھی پڑھی جائے گی نماز اس امت کے افراد میں نماز ہو جائے گی اپنی جگہ پر. پچھلی قوموں کے لیے مسئلہ نہیں تھا. پچھلی قوموں کے لیے تھا کہ اللہ کی عبادت کرنی, عبادت خانے میں جاؤ. یہودیوں کو اپنے سنگاگ میں جانا پڑتا, اور اسی طرح سے یہ جو ہیں کرسچن ان کو اپنے چرچوں میں جانا پڑتا ہے. ان سے باہر ان کی عبادتیں نہیں ہوتی. یہ پچھلی شریعتوں میں تھا, مگر وہاں آرڈیننس جاری ہو گیا کہ عبادت نہیں ہوگی عبادت خانوں کے اندر, تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم اپنے گھروں میں پڑھو. تو یوں کہیے کہ ایک خاص مجبوری کی وجہ سے ان کو وہ سہولت دی گئی جو ہم کو بغیر کسی مجبوری کے سہولت ملی ہوئی ہے, بغیر کسی مجبوری کے. ہمارے اوپر کوئی پابندی نہیں کہ ہم جو ہے وہ مسجدیں نہیں بنا سکتے, مگر اللہ تعالیٰ نے پھر بھی ہم کو اجازت دے رکھی کہ مسجد میں اگر نہ پڑھ سکے کسی اور جگہ پڑھ لی تمہاری نماز ہو جائے گی. اس کو یہاں فرمایا کہ ہم نے وحی کی موسیٰ اور اس کے بھائی کی طرف کہ بناؤ تم اپنی قوم کے لیے مصر میں گھر, وَاجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ, اور بناؤ تم اپنے گھروں کو قبلہ یا مسجد, وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ, اور نمازوں کو قائم کرتے رہو. معلوم ہوا کتنی بھی ایمرجنسی لگ جائے نماز سے چھٹی نہیں. یہ ہوا حاصل وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ کہ پابندی لگی ہوئی نماز نہیں پڑھنی پھر بھی پڑھنی. آپ دیکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ابتدائی دور نبوت میں مسجد حرام کے اندر مکہ مکرمہ میں نماز پڑھنا جو ہے ممنوع ہو گیا تھا. نماز پڑھو تو پتھر کھاؤ, یہ ہو سکتا ہے گردنیں بھی اڑ جائیں. تو لیکن نماز پھر بھی معاف نہیں ہوئی. فجر کی اور عشاء کی نماز اس وقت فرض تھی, 5 وقت کی نماز اس وقت تک فرض نہیں ہوئی تھی. یہ معراج سے پہلے کا واقعہ. تو 5 وقت کی نماز نہیں تھی, فجر اور گویایوں کا یہ عشاء کی نماز. وہ صبح اور شام کی 2 نمازیں پڑھنی ہوتی تھی, اور وہ دار ارقم میں پڑھی جاتی تھی.
وہاں چھپ کر کے سب لوگ نماز پڑھ لیا کرتے تھے اور اس کے بعد اپنا رات کو پہنچ گئے تو رات کی پڑھ لی اور رات بھر وہاں ٹھہرے اور وہاں ٹھہر کر صبح کی نماز پڑھ کے اندھیرے نکل جایا کرتے تھے اور رات بھر وہاں جا کر کے قرآن شریف سیکھتے، یاد کرتے آیتوں کو، ایک دوسرے کو سمجھاتے قرآن شریف، وہ پوری رات اس میں گزرتی۔ تو اس طرح سے وہ دور گزرا ہے یہاں تک کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ایمان لے آئے اور پھر جو ہے وہ یوں کہیے کہ مسلمانوں کو یہ موقع ملا کہ وہ دار ارقم سے باہر نکل کر کے نمازیں پڑھ سکیں اور اپنے ایمان اور اسلام کی باتیں کر سکیں۔ تو نمازوں کی چھٹی کسی صورت میں نہیں ہے۔ وبشر المؤمنین، اور فرمایا مومنین کو خوشخبری سنا دیجئے۔ کہاں یہ خوشخبری سنا دیجئے؟ نہیں بتلایا، چھپی ہوئی بات یہ اس میں، اور خود بخود سمجھ میں آ جائے یہ آج کے حالات جو ہیں یہ ایمرجنسی لگی ہوئی، یہ ہمیشہ رہنے والی چیز نہیں ہے۔ استقامت اور وہ یوں کہیے کہ جماعوں کے ساتھ دین پر عمل کرتے رہو، خوشخبری ہے تمہارے لیے کہ کچھ ہی دن کے بعد تمہارے لیے جو ہے یہ مصیبتیں دور ہو جائیں گی اور آسانیاں تمہیں حاصل ہو جائیں گی اور پھر تم دین پر ٹھیک طور سے عمل کر سکو گے۔ تو معلوم ہوا کہ مصیبتوں میں گھبرانے کی بجائے، مصیبتوں میں دین کو چھوڑنے کی بجائے اور زیادہ دین پر جمنا چاہیے، تو اللہ تعالیٰ اس کے نتیجے میں گویا مشکلات کو آسان کر دیتے ہیں۔ وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في